अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीम बड़ेच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं एक अजीम शख्स, सियासी शख्सियत, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब एक मजहबी घराने में उनकी पैदाइश हुई 1953 में। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मरहूम मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ही घर से मौलाना फजल रहमान साहब ने सियासत सीखी। मौलाना फजल रहमान साहब की खूबियाँ मैं आपको बताता चलूँ। 1984 से मौलाना फजल रहमान साहब, इनके वालिद के वफ़ात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्टी का कमान संभाला। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब एक निडर, बेबाक, ज़ीरक, तहम्मुल मिजाज सियासतदान है। ये सारी बातें इनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, जिस तरह आप सबको मालूम है, हमारे जो जनरल राइल शरीफ साहब थे, उन्होंने ख़ुद कहा, अगर मैं किसी सियासतदान को सलूट करना चाहूँ तो वो सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब होगा जिसको मैं सलूट करूँगा, क्योंकि वो एक बेबाक, अगगोई रखने वाले सियासतदान हैं जो हमेशा वो सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, अगगोई के लिए वो निकलते हैं और जब निकलते हैं वो अपने स्टैंड पर खड़े होते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि आपको मालूम है, मौलाना फजल रहमान साहब ने 1984 से लेकर 2018 तक उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों का वो हिस्सा रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बग़ैर, जमीयत उलमा इस्लाम के बग़ैर हुकूमत नहीं बन सकती। अगर कोई हुकूमत बन भी जाए, आज जिस तरह आप पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं, इमरान नियाज़ी की हुकूमत बनी। आज मौलाना फजल रहमान साहब, तारीख़ आप उठा के देख ले, ये वाहिद हुकूमत है जिसका हिस्सा मौलाना फजल रहमान साहब नहीं रहे हैं। उनका वजह भी आप सब पाकिस्तानी अवाम को मालूम है कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान नियाज़ी ने 126 दिन किस तरह गलत ज़ुबान इस्तेमाल किया, किस तरह गाली गलोच वाला ज़ुबान इस्तेमाल किया, किस तरह वो अंदाज़ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अपनाया, जो आप सब बखूबी से आप सबको मालूम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने दीनी तालीम पाकिस्तान में और मिस्र में उन्होंने हासिल की। मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक, बहादुर, निडर, बेबाक सियासतदान है। उन्होंने हमेशा अगगोई का साथ दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब वो उर्दू ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, इंग्लिश ज़ुबान पर बखूबी वो अच्छी तरीके से वो बोल सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो पाकिस्तान के आइन में 1973 के आइन में जो इस्लामी दफ़ाआत शामिल किए गए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शायर इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसाजिद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हमेशा बहादुरी के साथ उन्होंने मैदान में उतर कर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में वाहिद अजीम लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जो खुलकर स्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो खुलकर, उनके गलत कामों के हवाले से वो खुलकर बात करते हैं। इस तरह कोई भी और लीडर आप नहीं होगा, ना आप देख सकेंगे, ना उनकी आप बातें सुन सकेंगे। ये वाहिद लीडर है पाकिस्तान, फजल रहमान साहब। वो स्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं।
میں سمجھتا ہوں اس وقت اصل حقیقی اپوزیشن کا کردار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے جماعت ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، جس طرح آپ نے دیکھ لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے دن سے کہا کہ یہ حکومت، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے۔ 25 جولائی 2018 کو جو سلیکشن ہوا، پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے خلاف نکلے اور ملک بھر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک کا آغاز کیا۔ پورے ملک میں مختلف شہروں میں 15 کامیاب ملین مارچ کیے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حکومت کا تختہ پلٹانے کے لیے اعلان کیا آزادی مارچ کا۔ آزادی مارچ میں آپ سب پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے غریب کارکنوں کے ساتھ وہ ایک طاقت کے ساتھ وہ نکلے، مگر جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اور آپ سب نے دیکھ لیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جس طرح حق بنتا تھا ساتھ دینے کا، مگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ایمانداری سے دیتے تو آج عوام اس ناجائز حکومت سے، اس ظالم حکومت سے، اس جابر حکومت سے ان کو نجات حاصل ہوتی۔ آج عوام مہنگائی سے تنگ نہ ہوتے، آج بیکاری سے تنگ نہ ہوتے اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ میں ساتھ دیتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ حق گوئی کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے لیے جدوجہد کی ہے، ہمیشہ انہوں نے ناموس رسالت، ختم نبوت، مساجد کی تحفظ کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک پاکستان میں یہاں پر فرقہ واریت کی ہوا چلی، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 7 سالہ نوشہرہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک سٹیج پر بٹھا کر واضح پیغام دیا کہ اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چلے گی، اس ملک میں خون ریزی نہیں چلے گی۔ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو توڑنے سے بچایا، اس ملک کو مزید خون ریزی سے بچایا۔ دوستو، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، وہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکے ہیں، نہ وہ بکے ہیں، جس کے ثبوت واضح طور پر آپ کے سامنے ہے۔ باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا بل آیا، یہی مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے جماعت نے اس کی مخالفت کی، ان کو ووٹ نہیں دیا۔ ابھی گزشتہ کچھ ہی دن پہلے الرحمان صاحب اور اس کی جماعت نے اس بل کا مخالفت کیا، اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہی پی ٹی آئی حکومت کے سہولت کار بنے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہے، جنہوں نے 15 سال وہ کشمیر کے کمیٹی کے، یہی انڈیا، یہی بھارت جو کشمیر کی طرف وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر آج آپ دیکھ لے، یہی پی ٹی آئی کی حکومت میں کمیٹی کے چیئرمین کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، آج انہوں نے پچھلے سال آپ سب نے دیکھ لیا 5 اگست 2019 کو، 5 اگست 2019 کو آپ سب نے دیکھ لیا کہ کشمیر گئی، آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو بھارت میں شامل کیا گیا، اور آج 1 سال مکمل ہو گئے، کشمیریوں پر وہاں پر ظلم جبر جاری ہے، ہر ایک کشمیری پر 10 بھارتی فوج ان کے گھروں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ 1 سال سے کشمیر کا محاصرہ جاری ہے، 1 سال سے وہاں پر خواتین سے
کو بےعزت کیا جا رہا ہے. 1 سال سے وہاں پر بزرگوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا جا رہا ہے, خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. یہ ان سلیکٹڈ حکمرانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو ہر ایک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, چاہے زرداری صاحب ہو, چاہے نواز شریف صاحب, چاہے شہباز شریف صاحب ہو, ہر سیاستدان ان کو مانتے ہیں. جب بھی اس ملک میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے سارے لیڈرز قائد جمعیت اعظم صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کے مشورے لیتے ہیں اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک پاکستان میں ایک واحد لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, جو وہ اگوئی کی سیاست کرتے ہیں, جو وہ نڈر سیاستدان ہے, جو ایک بہادر سیاستدان ہے. نہ وہ کسی مغربی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئے ہیں, نہ اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئے ہیں. ہمیشہ حق کے لیے, 22 کروڑ عوام کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, مدارس کی تحفظ کے لیے, شاعر اسلام کی تحفظ کے لیے, مساجد کی تحفظ کے لیے ہمیشہ انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے. دوستو, جس طرح آپ سب کو معلوم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, ان کی سیاسی کیریئر کو آپ مطالعہ کریں تو آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس ملک میں واحد ایک بہادر, ایک نڈر, ایک بے باک سیاستدان ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب, جن کی گواہی مخالفین بھی دے رہے ہیں, جن کی گواہی ملک کے بڑے بڑے لیڈران بھی دے رہے ہیں. جس طرح راحیل شریف نے کہا, اگر میں کسی سیاستدان کو سلوٹ کرنا چاہوں تو وہ واحد لیڈر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلوٹ کروں. میں آپ پاکستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیجئے, آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. یہ آپ کے ہمدرد ہے, یہ آپ کے لیے کھڑے ہیں. یہ مغرب سے لڑ رہے ہیں, اسرائیل سے لڑ رہے ہیں, اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بات کر رہے ہیں, ان کے مظالم کے خلاف بات کر رہے ہیں, ان کی غلط پالیسیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. کوئی اور لیڈر آپ مجھے دکھائے کہ اس طرح وہ بات کر سکے. کوئی بھی ایسا کوئی لیڈر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آزادی مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ نہ دیتے تو آج پاکستانی عوام اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے, اس طرح وہ ذلیل و خوار نہیں ہوتے, اس طرح وہ آج ان کا رونا. جس طرح ان سلیکٹڈ حکمرانوں نے 2 سال میں عوام پر مہنگائی کا طوفان برپا کیا, ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دی, پاکستانی قرضوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. آج میں سمجھتا ہوں وہی بات ہوئی جس حکومت میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا جماعت نہیں ہوگا تو وہ حکومت اس طرح ان کی حالت ہوگی جس طرح آج عمران نیازی کی حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب تک وہ سنبھل نہیں رہی, اب تک وہ چلنے کے قابل نہیں رہے. آج ملک کے حالات, معاشی حالات, بدامنی کے حوالے سے ہر طرف سے آپ حالات دیکھ لے, کوئی بھی آج ان نااہل سلیکٹڈ حکمرانوں سے خوش نہیں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی ان کے ساتھ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ملک کو کہاں سے کہاں پہنچاتے, آپ ملک کی معیشت کو دیکھتے. جس طرح پچھلی حکومتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مختلف حکومت دیا اور ان کے اچھے اچھے مشورے دیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. الحمدللہ اس حکومتوں کے آپ حالات دیکھیں کہ انہوں نے ڈالر کو کہاں پر پہنچایا تھا, مہنگائی کی شرح کیا تھی. آج مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے اور ترقی کی شرح نیچے جا رہی ہے. کوئی ترقی نہیں, کوئی آپ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر کوئی
آپ نیا پاکستان بن گیا, کوئی تبدیلی آ گئی. میں سمجھتا ہوں ملک میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک واحد حقیقی لیڈر ہے, ایک واحد حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ANP, آج وہ حکومت کے یہی عمران نیازی کے سہولت کار بن رہے ہیں, کیونکہ ان پر کیسز ہے, کیونکہ وہ دھمکیوں سے ڈر رہے ہیں, وہ جھک رہے ہیں, وہ بک رہے ہیں. مگر واحد سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو شیروں کی طرح مغربی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اندرونی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اور کل کر ان کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی ظلم جبر کے حوالے سے وہ کھل کر بات کرتے ہیں. آپ پاکستانی عوام بتائے کوئی دوسرا ایسا لیڈر ہے جو اس طرح وہ بات کر سکے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. وہ تو ایک فون کال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جس طرح آزادی مارچ سے 22 کروڑ عوام تنگ آ چکی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے, آزادی مارچ کا اعلان کیا, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP نے وعدہ کیا کہ ہم شریک ہوں گے, مگر ایک فون کال پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ اس وقت دیتے تو آج پاکستانی عوام نہیں روتے, وہ مہنگائی سے تنگ نہیں آتے, وہ بے روزگاری سے تنگ نہیں آتے. مگر انہوں نے ہمیشہ اس طرح دغا کیا ہے, اس طرح وہ ہمیشہ حکومت, یہی PTI حکومت کا وہ سہولت کار بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک پاکستان میں ایک عظیم لیڈر ہے جس کو پورے پاکستانی عوام نے سلوٹ کرنا چاہیے, دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنا چاہیے. وہ عظیم لیڈر, وہ بہادر لیڈر, وہ حق گوئی کی بات کرنے والے, وہ عوام کے لیے لڑنے والے, وہ ایک لیڈر ہے آپ کے ملک میں, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب. میں سمجھتا ہوں ان کی اتنی باتیں ہیں تعریف کی, پورا کتاب بن جائے گا بیان کرتے کرتے. میں سمجھتا ہوں آپ تمام پاکستانی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سنگ کھڑے ہو جائے. جتنے بھی باقی لیڈران ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ آپ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. ایک واحد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, جو مدارس کے لیے لڑ رہے ہیں, جو شاعر اسلام کی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں, جو اسلامی دفعات ہے ان کے لیے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. آج اگر اس ملک پاکستان میں مدارس کو تالے نہیں لگے تو میں سمجھتا ہوں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بصیرت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی بصیرت ہے جو آج مدارس کھلے ہوئے ہیں. آج مدارس کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتے. اگر یہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہوتے, خدا کی قسم آپ کی مدارس پر تالے لگ جاتے, آپ پر یہ لیبل لگا لیتے یہ دہشت گردی کا. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو سلام ہے, سیاسی بصیرت کو سلام ہے. انہوں نے ہمیشہ جو بھی مصیبتیں مدارس پر آئی ہے, ملک پر آئی ہے, انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس مصیبتوں سے وہ نکل آئے ہیں. یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے. میں آپ تمام پاکستانی عوام کو کہنا چاہوں گا کہ یہ واحد لیڈر ہے جو شیر لیڈر ہے, جو نڈر لیڈر ہے, جو حق گوئی کا ساتھ دینے والا لیڈر ہے, جو ایک بے باک لیڈر ہے, وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں تمام پاکستانی ان کا ساتھ دیجئے, ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے, ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے, ان کو مضبوط کرے. کوئی بھی ایسا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا, جو بھی لیڈر آپ دیکھیں گے وہ یا سیکولر سوچ کا ہوگا, یا وہ لیبرل سوچ کا ہوگا, یا وہ کمپرستی سوچ کا ہوگا. مگر ایک لیڈر, عظیم لیڈر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو 22 کروڑ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں, تمام قوموں کے لیے لڑ رہے ہیں. الحمدللہ اس جماعت میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام قوموں کا ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگ اس جماعت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جس طرح آپ پاکستانی عوام نے دیکھ لیا اس ملک میں فرقہ واریت کی آواز چلی, مگر یہی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
کہ سیاسی بصیرت نے اس ہوا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آئے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سنگ کھڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں واحد لیڈر یہی ہے، آخری امید کی کرن یہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جن کی سیاست کو مخالفین بھی مانتے ہیں، جن کی سیاسی بصیرت کو ہر ملک کے پورے لیڈران وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ رائل شریف نے کہا کہ اگر میں کسی سیاستدان کو سلوٹ کرنا چاہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ کتنے کریڈٹ کی بات ہے، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، اب گوئی کا ساتھ دینے والا نڈر بہادر لیڈر ہے۔ دوستو، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو ان کو شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔